अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज मैं रीड करने जा रही हूँ नावल मोहब्बत दिल पे दस्तक की किस्त नंबर 9, जो कि तहरीर है इफ़्फ़त सहर ताहिर की। नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस चैनल और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोनों को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नए आने वाले नावल की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। चलिए शुरू करते हैं। सबा और ज़ोहा के जाने के बाद वो पता नहीं कितनी देर महव इंतज़ार रही थी, मगर अनस अभी तक नहीं आया। उसे याद आया, सबा कह रही थी कि सब कज़न्स उसे घेरे बैठे हैं और इन सब की शौखियों से वो वाकिफ़ हो चुकी थी। सारा वक्त मुजस्मे की तरह साकित बैठे रहने की वजह से कमर अकड़कर तख्ता हो रही थी। असाब को ढीला छोड़ते हुए बैकग्राउंड से टेक लगाए तो कुछ सुकून हासिल हुआ। उसने आंखें मूंद ली। जहन मुख्तलिफ सोचों की आमाजगाह बना हुआ था। नई जिंदगी शुरू करने का थ्रिल भी था और कुछ खौफ भी। एक अजनबी के साथ पहली सनसनी भी थी और एक अपना हो जाने वाले से मिलने का चाम भी था। वो बहुत बेकरार सा अंदर दाखिल हुआ। हैंडल लॉक दबाकर पलटा तो फूलों भरे बिस्तर पर बैकग्राउंड से टेक लगाए उसे गैर आरामदेह हालत में महव इस्तराहत पाकर वो ठिठक गया। लानत उन खबीसों पर, उन सबको कोसा जिनकी वजह से देर हुई थी। वो गहरी सांस लेता आगे बढ़ा था, खामोशी से उसके मुकाबिल बैठते हुए। अनस ने और गिंजा के मैरून दुपट्टे के नीचे छुपे हुस्न को तलाशने की कोशिश की थी। आजकल दुल्हन के घूंघट का रिवाज तो रह नहीं गया था, तो अलग से ऑर्गेन्जा का दुपट्टा उड़ाकर चेहरे पर खींच दिया गया था, जो वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब पता नहीं उसे उसकी पुरशौक निगाहों की तबश का असर था या कोई और एहसास। नगीन ने नींद से बोझल आंखें खोली तो गैर मुतवक्का तौर पर अनस को पूरी तरह अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर सारी नींद उड़न-चू हो गई थी। वो हड़बड़ाकर सीधी हुई। घबराहट इस कदर शदीद कि दिल हाथों पैरों में धड़कता महसूस होने लगा। सॉरी, मुझे काफ़ी देर हो गई, मगर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। वो सब इस कदर खबीस हैं कि उठने ही नहीं दे रहे थे। मुझे खामोशी से बैठना पड़ा। ज़रा भी बेताबी दिखाता तो सारी रात वहीं बिठाए रखते। अनस ने वजाहत की थी। वो खामोशी से बैठी अपनी धड़कनें शुमार करती रही। अनस ने जेब में से चाबी निकालकर साइड टेबल की दराज को अनलॉक किया था। ये तुम्हारा मुंह दिखाई का गिफ्ट है, बशर्ते कि मुझे मुंह दिखाई भी दे। मखमली केस उसके सामने खोलते अनस ने शरारत से कहा। गोल्ड का खूबसूरत सा लॉकेट सेट उसके सामने था। अनस की सारी बेताबी घूंघट उलटने तक की थी। उसके बाद नगीन के हुजरबा हुसन ने उसके सारे हवासे छीन लिए थे। आंखों में हया के डोरे, गालों पर तमतमाहट, लबों की लर्जिश, ईमान शिकन। जो उसके चेहरे पर रंगे हया ठहर जाए तो सांस, वक्त, समंदर, हवा ठहर जाए। वो मुस्कुराए तो हंस हंस पड़े कई मौसम। वो गुनगुनाए तो बादे सबा ठहर जाए। गोल्ड की भारी चेन में सजे खूबसूरत लॉकेट को उसकी गर्दन की जीनत बनाते हुए वो जज्बात से पुर लहजे में बोलता नगीन को हर तरफ छाया महसूस होने लगा था। आदाब। उसका हाथ थाम कर उसे छूते वो शरारत से मुस्कुराया था, फिर उसे कचमचाकर खुद में सिमटते देख आहिस्तगी से हंस दिया था। इससे पहले भी मीर हाउस में बहुत सी सुबह उतरी थी, मगर ऐसी पुरौनक और धनक वाली सुबह किसी ने ना देखी थी। हंसी, गहके, शोखियाँ, फूलों की महकार, सबा का दिल जैसे किसी ने शिकंजे में लिया हुआ था। इस घर में उसके चंद घंटे ही रह गए थे। रात ही से वो अजीब से इज़्तिराब वहमों का शिकार हो रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज़ थी जो उसके दिल को बेचैन कर रही थी और उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। मगर कोई खातिर ख्वाह जवाब ना पाकर वो सारी रात उल्टी सीधी सोचों में ही गिरफ्तार रही। कभी हमेशा के लिए माँ बाप से जुदा होने का ख्याल जोर मारता तो आवाज़ दबाकर रो भी पड़ती। सब तो नींद में बेसुध पड़ी थी। अलबत्ता सुबह ज़ोहा ने उसके गुलाबीपन लिए सूजी हुई आंखें देखी तो उसे खूब झाड़ा। ज़रूरी नहीं था कि नौफल अहमद को जाकर ही सोचा जाता। ख्वाबों में ज़्यादा अच्छे तरीके से मुलाकात हो सकती थी। फजूल बातें मत करो। वो लाइबा और आयशा को हंसते देखकर जुजूस हुई थी। उसे ख्वाब देखने की क्या ज़रूरत है, आज तो यूं भी बिलमुशाफा मुलाकात हो जानी है। भाभी ने भी इस छेड़छाड़ में हिस्सा डाला तो उन्हें घूर कर रह गई। अस्मा, अनस उठा या नहीं? ताईजान ने मध्यम आवाज़ में पूछा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो 2 दफ़ा दरवाज़ा खटखटा आई हूँ, हो सकता है कोई रिजल्ट निकल ही आए, आप भी जाकर देख लें। ज़ोहा ने मायने खेद नज़रों से सबा को देखा तो उसने झेंप कर दांत कचकचाए थे। अपने ध्यान को ज़रा ध्यान से रखा करो। पता नहीं इतनी सुबह क्यों जगा दिया है अम्मी ने। लाइबा की आंखों में अभी तक नींद रची हुई थी। ज़ोहा उसे सुस्ती के ताने देने लगी तो सबा ने उसकी तवज्जो खुद पर से हटती देखकर इत्मीनान की सांस ली थी। वो शावर लेकर निकला तो नगीन तैयार बैठी कलाइयों में चूड़ियाँ पहन रही थी। रोज़ी कलर का कामदानी सूट पहने वो सिर्फ लिपस्टिक लगाए हुए भी दिलकशी की हदूद को छू रही थी। खुले स्याह बाल चांद चेहरे का अहाता किए हुए थे। एक निगाह, बस एक निगाह की बात थी, मैं उसका और वो मेरी हुई। गीले बालों को तौलिए से रगड़ता मुस्कुराहट लिए उसके पास जा बैठा था। नगीन का हाथ चुड़ियाँ चढ़ाते सुस्त हो गया था।
انس نے تولیہ گردن میں ڈالتے ہوئے اس کا مخروطی ہاتھ تھاما اور بہت احتیاط کے ساتھ چوڑیاں اس میں چڑھا دی تھیں۔ کافی آسان کام ہے اور پرلطف بھی۔ اس بار چاند رات کو چوڑیوں کے اسٹال کی ٹرائی میں کروں گا۔ اس کے خوبصورت مخروطی ہاتھ کو لٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے بہت شرارت سے کہہ رہا تھا۔ نگین کو ہنسی آ گئی۔ اس کے ہاتھوں سے خوشبوئے حنا آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آتی ہے۔ سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ دبے دبے لفظوں میں اسے احساس دلانا چاہا۔ انس نے اس کے تمتماتے رخساروں جو کہ لرزتی پلکوں کو بہت دلچسپی سے دیکھا تھا۔ ان سب کے انتظار کا بہت خیال ہے تمہیں اور میرا کچھ نہیں، جتانے والے انداز میں کہا تو کہ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ کیا کہتی؟ اس کی بےتابی اور دیوانگی کی ابھی تک ایک جھلک ہی دیکھی تھی اور آواز مختلف ہوئی محسوس ہوئے تھے، اور اب اس کا یوں بالمقابل بیٹھ کر شناسائی کے لیے دل کھولنے والا انداز بھی پریشان کرنے والا تھا۔ 2 بار ہمیں کوئی بلانے آ چکا ہے، مجبوراً نگین کو پھر سے کہنا پڑا، مگر وہ تو جیسے بہت فرصت سے بیٹھا تھا، آرام سے بولا۔ سارے دولہا دلہن VIP ہوتے ہیں، جب جی چاہے جاگیں۔ اچھا نہیں لگتا نا؟ نگین نے مدھم لہجے میں احتجاج سمایا۔ اسے پہلے ہی خفت محسوس ہو رہی تھی اور کسی نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹا کر انہیں صبح ہو جانے کا مصدع سنایا تھا، ایک بار جب وہ سو رہے تھے اور دوسری بار جب وہ باتھ روم میں تھی، اور اب انس کے ارادے جلدی والے تو تھے نہیں۔ سب کو پتا ہے نئی نئی شادی ہوئی ہے، رومانس کا موڈ بھی تو ہو سکتا ہے ہمارا۔ وہ مسکراہٹ لیے ہوئے بہت سنجیدہ بنا ہوا تھا۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں۔ نگین نے بے ساختہ کہہ کر پھر گڑبڑاتے انس کو دیکھا جو اس کی بات پر ہلکا سا کہکا لگا بیٹھا تھا۔ سیاہ جینس اور نیٹ کی سیاہی بنیان میں اس کا مضبوط سراپا، گیلے بال اچھے لگ رہے تھے۔ ہم جلدی بھی جاگ سکتے تھے، یہ سب تمہارا قصور ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ نگین نے احتجاج کیا۔ میرا کیوں؟ تو اور کس کا ہے؟ 2 ان سب نے بجا دیے اور 2.5 تم نے، وہ بے حد شرارت سے کہنے لگا تھا کہ اس کی آنکھوں سے جھلکتی شوق چمک نگین کو سنسنا گئی تھی۔ انس، وہ مدھم لہجے میں چلائی تھی، پھر سرخ چہرہ لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بھی ہنسا تھا۔ وہ خفا سی رخ موڑ گئی تھی۔ اچھا لگ رہا ہے یوں بنا روک ٹوک گفتگو کرنا، ویسے عجیب سی بات ہے نا کہ شادی کے بعد وہ آپس میں بات کر سکتے ہیں جو کسی اور سے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ بدن پر شرٹ چڑھاتے ہوئے وہ بہت محظوظ ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نگین نے دزدیدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ اب وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا، چہرے پر سکون اور طمانینت کے رنگ لیے وہ بہت اچھا اور مکمل دکھائی دے رہا تھا۔ اسی وقت دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ نگین نے پہلے ہی سے دروازہ ان لاک کر رکھا تھا، اس لیے نوب گھمانے پر کھلتا چلا گیا۔ اسما بھابی اجازت لیتی اندر داخل ہوئی تھیں۔ نگین نے کھڑے ہوتے ہوئے انہیں سلام کیا تو انہوں نے بہت خوش دلی سے جواب سے نوازا تھا۔ میں نے تو سوچا شاید آج دولہا دلہن سوتے میں ہی ولیمہ اٹینڈ کریں گے۔ نگین کے بیٹھتے انہوں نے انس پر طنز کیا تھا۔ میں تو کب سے تیار بیٹھی ہوں، یہی۔ نگین خفیف سی ہو گئی تھی۔ گھبراؤ مت نگی، یہ سب روایتیں ان کے میاں ہی کی ڈالی ہوئی ہیں، اسے آ کر سسرالیوں نے جگایا تھا۔ انس نے اسے تسلی دی تو اب کی بار اسما بھابی جھیم گئی تھیں۔ فضول بول رہا ہے۔ انس ہنستے ہوئے جھک کر پرفیوم اٹھانے لگا۔ صبا ان دونوں کے لیے چائے لے آئی تھی، گلے سے لگا کر محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ اوہو، میری مہمان بہن کو کس نے کام پر لگا دیا؟ انس نے پرفیوم کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے شرارت سے کہا تو وہ نگین سے الگ ہو کر اس کی طرف پلٹ گئی۔ اسے کچھ مت کہو، اسے تو بس رونے کا بہانہ چاہیے آج، اسما بھابی نے چائے نگین کی طرف بڑھاتے کہا تو انس نے اس کی بھیگی پلکیں دیکھتے بے اختیار اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ انہیں کیا سمجھائیں، یہاں تو بھائی خود شہنشاہ جذبات ہیں، اسما بھابی نے سانس بھرتے کہا تو صبا آنکھیں مسلتی ان کے پاس آ بیٹھی تھی۔ لگتا ہے آج آپ میری کھچائی کے موڈ میں ہیں۔ انس نے ماحول کی اداسی کو بدلنا چاہا۔ صرف آج کیا، اب تو روز ہی یہی کام ہونا ہے برخودار۔ انہوں نے لطیف سا طنز کیا تو اپنی مسکراہٹ کو مکے پیچھے چھپا لیا تھا۔ آپ کو تو نعمان نے کسی کام کا نہیں چھوڑا، وہ تعصب سے کہتا پھر سے بالوں میں برش پھیرنے لگا۔ منہ دکھائی میں کیا دیا ہے انس نے، اتنا گناہ ہے کسی کو خبر تک نہیں ہونے دی۔ اس قدر بے باک موضوع نے نگین کے ساتھ صبا کو بھی چٹپٹا دیا تھا۔ آپ کو خبر کرتا تو نعمان کو تکلیف ہوتی، وہ شرارت سے مسکرایا تھا۔ اسے گھورتے ہوئے وہ نگین کی طرف متوجہ ہوئی جو گلے میں پڑا خوبصورت سا لاکٹ دکھا رہی تھی۔ انس نے پہنایا ہے یا تم نے خود ہی پہن لیا؟ وہ بہت تجسس بھرے انداز میں بولی تو نگین کا چہرہ فلش کر گیا تھا۔ صبا نے گڑبڑا کر انہیں چٹکی بھری تھی۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ تم یہ سوال کل پوچھنا، انہوں نے اپنا بازو سہلاتے ہوئے کہا تو وہ فرمائشی نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ہم نہیں پوچھیں گے تو اور کون پوچھے گا، انہوں نے صفائی پیش کی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے واہ واہ لینے کی، انس کی موجودگی کے خیال سے وہ مدھم لہجے میں بولی تو وہ ہنسنے لگی۔ یہ لا علاج ہیں، وہ نگین کو مطلع کرنے والے انداز میں بولی تو وہ بھی ہنس دی۔ اب دیر نہیں ہو رہی کیا؟ کھڑے کھڑے چائے ختم کرنے کے بعد انس نے ان پر طنز کیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔
تمہیں بھی ہماری وجہ سے ہی جلدی پڑی ہے، وگرنہ تو تم 12 بجا ہی رہے تھے۔ بہت برداشت کر لیا، اب نعمان کو آپ کی شرانگیزیوں سے متعلق بتانا ہی پڑے گا، وہ مسکراتے کہہ رہا تھا۔ نگین اور انس کو شانہ بشانہ آتے دیکھ کر تائی جان نے بے اختیار آیت الکرسی پڑھ کر ان پر پھونکی تھی۔ بڑی مامی، یہ تو صرف لا حول ولا قوت پڑھنے سے بھی غائب ہو جاتا ہے، آپ کیوں لمبے ورد کر رہی ہیں؟ عماد نے ہانک لگائی تھی، اور بس اس کے بعد ناشتے کی میز پر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا عمل شروع ہو گیا تھا، جو نگین کے لیے بہت دلچسپ اور پرلطف تھا۔ ایک کپ چائے؟ موہت کی فرمائش اس وقت تو ضحیٰ کو بالکل نہیں بھائی تھی۔ وہ خود افراتفری میں کچن میں ہی چلتے پھرتے چھوٹے چھوٹے کام نپٹاتی ناشتہ کر رہی تھی کہ تھوڑی دیر میں صبا اور نگین کو بیوٹی پارلر لے جانے کی ذمہ داری لائبہ اور اس کے سر تھی۔ وہاں ٹیبل پر موجود ہے چائے، اس نے کپڑا پھیر کر سنک خشک کرتے دوسرے لفظوں میں اسے ٹالنا چاہا تھا، مگر وہ اطمینان سے کرسی گھسیٹتا چھوٹی ٹیبل کے پاس براجمان ہو گیا۔ وہاں سے ہی آرڈر لایا ہوں، مجھے تازہ اور گرم چائے چاہیے۔ وہ تیمم کا عادی تھا، مگر ضحیٰ کو یہ نخرے برداشت کرنے کی عادت نہیں تھی۔ یہ اچھی عادت تو نہیں ہے، کون بنا کے دیتا رہا ہے تمہیں گرم اور تازہ چائے؟ جتانے والے انداز میں کہا تو اسے چائے کے لیے چولہے پر پانی چڑھاتے دیکھ اس نے کہا، یہ تو ہے۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی سے سرکے تھے اور اب چائے ابلنے کے انتظار میں کھڑی تھی۔ عمر کا کوئی اتا پتا چلا ہے یا نہیں؟ اس کا سوال اس قدر غیر متوقع تھا کہ نیٹ میں چائے چھانتے اس کا ہاتھ بہک گیا تھا۔ اوہو، دھیان سے، اس کی توجہ ادھر ہی تھی۔ ضحیٰ نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ وہ گمشدہ نہیں ہے کہ اس کا اتا پتا معلوم کیا جائے۔ ناگواری کے پردے میں اپنی بے بسی اور شکستگی کو چھپا لیا۔ یعنی اس سے کانٹیکٹ ہے تمہارا؟ وہ حیران تھا اور اس کی حیرانی نے ضحیٰ کو سکون دیا تھا۔ ظاہری بات ہے، ہمارا تعلق ختم تو نہیں ہوا بلکہ اور مضبوط ہو رہا ہے، میں اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ اب کی بار اس نے بہت ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ موہت سے نمٹنے کا ایک یہی طریقہ نظر آیا تھا کہ یوں ہی ٹیٹائی کا مظاہرہ کرتی رہے۔ کیا گارنٹی ہے تمہیں کہ یہ انتظار کرنے دیا جائے؟ وہ اپنی خوشنما آنکھوں کو ہلکی سی جنبش دے کر پوچھنے لگا۔ تمہیں اس سلسلے میں کودنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی پریشان ہونا، تمہارا فرض ہے۔ جب کسی نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں خود جواب دے لوں گی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ موہت کا یہ انداز اس کے لیے بہت عجیب اور حیران کر دینے والا تھا۔ یوں دوستانہ انداز مسئلے کو ڈسکس کرنا تو دور کی بات تھی، وہ تو یوں ہی ہر بات میں دادا ابا کی کرسی سنبھالے رہتا تھا۔ میں بھی اس مسئلے میں تمہاری مدد کر چکا ہوں، وہ جتانے والے انداز میں یاد دہانی کروا رہا تھا۔ ضحیٰ نے چائے کا مگ اس کے سامنے پٹخا تو چائے کناروں سے جھلک کر ٹیبل کو داغدار کر گئی۔ بھول جاؤ اس معاملے کو اور سمجھو کہ نہ تو میں نے تم سے کبھی مدد مانگی تھی اور نہ ہی تمہارا اس مسئلے سے کوئی تعلق ہے۔ وہ حلق تک بھر گئی تھی، اوپر سے موہت کی ہلکی سی مسکراہٹ اور چہرے سے جھلکتا اطمینان۔ بدلہ لینے کو جی چاہ رہا تھا، دل کے وہ مشکل بھرتے زخموں کو پھر سے کریدنے آ گیا تھا۔ تعلق تو اب بن ہی چکا ہے اور اس کا کریڈٹ تمہیں جاتا ہے، اس نے کہتے ہوئے چائے کا گھونٹ بھرا، پھر ناگواری سے بولا۔ کتنی مرتبہ تمہیں کہا ہے کہ میری چائے میں بے حساب چینی مت ڈالا کرو، صرف ایک چمچہ۔ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں جو اتنے حساب کتاب رکھوں۔ اینڈ مائنڈ اٹ موہت حسن، آئندہ سے تم اس موضوع پر گفتگو مت کرنا کیونکہ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ تم اپنی سوچو، اپنی ڈائری میں رکھی تصویر والی کا مسئلہ حل کرو، میں کبھی تم سے مدد نہیں مانگنے والی۔ وہ تلخی سے کہتی رکی نہیں تھی۔ اس کے جانے کے بعد گہری سانس لیتے موہت نے چائے سے اٹھتے دھوئیں پر نظر جما دی۔ اس کی خوشنما آنکھوں میں اس پل گہری سنجیدگی اور سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ سب کا کہنا تھا کہ چاند اور سورج کی جوڑیاں آج میر ہاؤس میں اتری ہیں۔ انس اور نگین کا ہنستا مسکراتا حشاش بشاشتہ قبل جہاں سب کی توصیفی نگاہوں کا مرکز تھا، وہیں پر سب کی نظریں بے پناہ ستائش لیے سنجیدہ سے نوفل اور صبا کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ ہمیشہ کی سادگی پسند صبا پر ٹوٹ کا روح برسا تھا۔ نگین کی بات بے بات ہنسی اور سرخی جھلکاتا چہرہ صالح بیگم کے دل میں سکون اور آنکھوں میں تڑواہٹ بھر رہا تھا۔ وہ بے اختیار اس کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگنے لگی۔ ادینہ نے بے حد سلگتی نظروں سے اسٹیج کی طرف دیکھا جہاں اس وقت نوفل اپنی سالیوں کے جمگھٹے میں گھرا تھا۔ عام دلہنوں کی نسبت وہ بہت پرسکون اور بااعتماد سے انداز میں اس سارے معاملے سے نپٹ رہا تھا۔ اس کے پہلو میں ہی تو وہ بیٹھی تھی جو اس کے ارمانوں کی قاتل تھی، اس کے خوابوں کو چھیننے والی صبا میر۔ کتنی آسانی سے صبا نوفل احمد ہونے کا اعزاز پا گئی تھی۔ میرون کلر کے راجستھانی لہنگے میں ملبوس زیورات سے لدی پھندی وہ دلناپے کا پورا سنگھار کیے ہوئے واقعی کوئی شے لگ رہی تھی۔ صالح بیگم نے کسی بھی شہر میں کنجوسی نہیں کی تھی، بلا مبالغہ انہوں نے ان دونوں شادیوں پر کھول کر خرچ کیا تھا۔ ادینہ کا دل جیسے تڑپ سلگ کر رہ گیا تھا۔ یو آر ویری لکی نوفل، زالے نے بے اختیار کہا تھا۔ اب مجسم حسن جب کسی کی تعریف کرے تو اس حسن کا کیا علم ہوگا، مگر وہ انسنی کر گیا تھا۔
زالے کی آواز سن کر صبا نے اپنے اندر عجیب سی بے چینی محسوس کی تھی۔ حالانکہ اس نے ادینہ کی بات کو محض مذاق سمجھ کر بھلا ڈالا تھا، مگر اب ایک دم سے پھر اس کا ذہن بھٹک سا گیا تھا۔ خیریت، تم اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ زارا اور سدرا اس کے پاس آ بیٹھی تھیں۔ یوں ہی وہ بری طرح چونکی تھی۔ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے صبا، صحیح فدا ہوئے ہیں نوفل بھائی۔ سدرا نے اسٹیج کو دیکھتے ہوئے توصیفی انداز میں کہا تو اشتعال کی لہر لیزر کی طرح ادینہ کو اندر سے کاٹ گئی تھی۔ ظاہری حسن سے کیا ہوتا ہے، ساری بات گنوں کی ہوتی ہے۔ شوہر اور سسرالیوں کے دل میں جگہ نہ مل سکے تو سارا حسن بیکار۔ صبا کو تو سسرالیوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، دو تو بندے ہیں گھر میں، اور ایک کے دل میں تو وہ پہلے ہی قابض ہے۔ خالہ یوں ہی اتنی سویٹ سی ہیں، ویسے بھی تو اتنی محبت سے بیاہ کر لے کر آئی ہیں۔ میں بھی صبا سے حسد محسوس کر رہی ہوں۔ سدرا نے آہ بھری تھی۔ شرم کرو، 2 ماہ تک ماس بھائی امریکہ سے آ رہے ہیں، شادی ہو جانی ہے تمہاری۔ زارا نے اسے ایک جھاپڑ لگایا تھا۔ وہ ڈٹائی سے ہنسنے لگی۔ خواب دیکھنے پر پابندی تھوڑی ہوتی ہے۔ واقعی خواب دیکھنے پر پابندی تو نہیں ہوتی۔ ادینہ کی نگاہ بھٹک کر پھر سے نوفل کے چہرے پر جا ٹھہری تھی۔ جب اس نے نوفل کے تاثرات میں سنجیدگی اور بے تنائی سی دیکھی تھی، اس کے دل میں بہت اطمینان اترا تھا۔ اس کی بچھائی ہوئی وسعت پر اپنے چلائے ہوئے مہروں کی کامیابی کا بہت یقین تھا۔ نگین بھی بہت خوش قسمت ہے، اتنی اچھی سسرال اور اتنا چاہنے والا شوہر تو نقد بھی ہو تو خرید لینا چاہیے۔ سدرا نے دل کھول کر تعریف کی تھی۔ واقعی وہ بھی منہ مانگی قیمت دے کر۔ زارا نے بھی لقمہ دیا۔ نگی ہمارے ساتھ گھر جا رہی ہے یا نہیں؟ ادینہ کو ان کی باتیں سلگا رہی تھیں۔ سنجیدگی کے ساتھ موضوع بدل ڈالا تو وہ دونوں ہنسنے لگیں۔ انس بھائی نے سب کے سامنے اسے منع کر دیا ہے، کہہ رہے تھے کہ کل ولیمے کی تقریب میں اکیلا شرکت کرنا اچھا نہیں لگے گا۔ سدرا نے بتایا تھا۔ سچ بہت رومانٹک ہے انس بھائی، سب کے سامنے ہی والا شیدہ ہو رہے ہیں۔ زارا لطف لینے والے انداز میں کہنے لگی۔ یہ سب نئی نئی شادی کا خمار ہے۔ ادینہ کا لہجہ بہت سرد اور چونکا دینے والا تھا۔ سدرا نے اس کی طرف دیکھا۔ ہر کوئی نئے نئے کا شوقین نہیں ہوتا۔ جہاں محبت ہو، عزت ہو، وہاں تمام عمر ایک ہی کے دل میں رہ کر زندگی تمام ہوتی ہے۔ سدرا کا لہجہ بہت اٹل اور بھرپور تھا۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ میرے خیال میں اب رخصتی ہونے والی ہے، سدرا نے زارا کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور اس کے پاس اٹھ گئی تھی۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھر سکتی۔ سدرا کو ادینہ کی نیچر بالکل پسند نہیں تھی۔ واقعی یار، پتہ نہیں کیوں ہر بات کو نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھتی ہے۔ زارا کو بھی اس کی باتیں ناگوار گزری تھیں۔ اس موقع پر جب غیر بھی دائمی خوشیوں کی دعا کرتے ہیں، ادینہ کا سرد مہری کا رویہ اور انداز گفتگو بہت ناپسندیدہ تھا۔ میں تو خالہ جان سے کہوں گی کہ اب اسے ذرا کھینچ کر رکھیں، بہت سر پر چڑھی ہوئی ہے، سدرا نے قطعی انداز میں کہا۔ صالح آنٹی بیچاری اپنی مروت اور سادگی کے ہاتھوں مار کھا جاتی ہیں، کوئی اور ہوتا تو اس کے اتنے نخرے نہ دیکھتا، زارا نے کہا تو بولی۔ پھر بھی اب بات اور ہے، گھر میں بہو آ جائے تو پہلے والی لاپرواہی اور بے ترتیبی سمیٹ لینی چاہیے۔ بس دعا کرو صبا دیکھنے سننے میں جتنی اچھی ہے، صالح آنٹی کو سنبھالنے میں بھی ایسے ہی ثابت ہو۔ خالہ جان تو بہت مطمئن ہے، باقی سب قسمت کی باتیں ہوتی ہیں، اپنی طرف سے تو سب ہی اچھا سوچتے ہیں، سدرا نے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ہنستے مسکراتے پل تمام ہوئے تو رخصتی کا اشارہ دے دیا گیا۔ صبا کو لگا جیسے آج سب کچھ ختم ہو چلا ہو۔ بے حد محبت کرنے والے ماں باپ، شوخر شریر بہن بھائی، اس کا دل بسیجنے لگا۔ صبا پلیز رونا مت، نگین نے اس التجا کی تھی۔ خود تو وہ واقعی نہیں روئی تھی، جس میں سراسر اس کی لاپرواہ طبیعت کا دخل تھا۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح تو نہیں ہوتا نا، اپنی رخصتی سے زیادہ میک اپ خراب ہونے کا ڈر تھا تمہیں۔ انس نے بھی یہ خیال نہیں کیا کہ وہ بھی ابھی ایک روز پرانی دلہن ہے۔ جواب دینے کو تو نگین کا بھی بہت جی چاہ رہا تھا، مگر اتنے سارے لوگوں کی موجودگی کا خیال مانے تھا۔ البتہ رخصتی کے وقت وہ نوفل کو نہ صرف صبا کا خیال رکھنے اور اسے بہت خوش رکھنے کی تاکید کرتی رہی، بلکہ موقع محل کے حساب سے چند ایک دھمکیاں بھی دے ڈالیں۔ نوفل کو غصے کے ساتھ ساتھ اس کی بے وقوفانہ محبت پر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ آنٹی آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، نوفل بہت پیارا بندہ ہے، صبا کو بہت خوش رکھے گا، زالے نے تائی جان کو تسلی دی، جبکہ نوفل کو ہمیشہ کی طرح خواتین کے رونے سے وحشت سی ہو رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اس ماحول سے نکلنا چاہتا تھا۔ خود کو بہت سنبھالنے اور ضبط سے کام لینے کے باوجود جب تائی جان اسے پیار دینے بڑھے تو وہ رو پڑی تھی۔ اس کے بعد انس، معید اور پھر عماد اور اس کے شانوں سے لگی وہ روتی رہی تھی۔ نوفل نے اپنی کنپٹیاں سلگتی محسوس کی تھیں۔ بس بیٹا رونا نہیں، خوشی خوشی یہاں سے ودا ہو، انشاءاللہ تعالیٰ ساری عمر خوش رہو گی۔ نوفل کے ماموں جان نے صبا کا سر تھپکا تھا، مگر ایسے موقع پر تو دل یوں ہی طفیل تسلیوں سے راضی نہیں ہوتا۔
हमरा اور زوہا بھی رو دی تھی، حالانکہ زوہا نے اسے بہت دھمکیاں دی تھی کہ رونا میک اپ کے لیے سخت مضر ہے اور اب وہ اپنے تمام فرمودات بھولی ہوئی تھی۔ لائبہ نے اسے بمشکل اسے کھینچ کر الگ کیا اور مریم پپو نے سب کو ڈانٹا تھا۔ اداسی الگ چیز ہے، مگر یوں رونے کی بھی کوئی تک نہیں بنتی۔ بس بہن کو دعاؤں میں رخصت کرو۔ صبح کی رخصتی کے بعد ان سب کی چہچہاہٹ جیسے گم ہو گئی تھی۔ ایک فرض ادا ہو جانے کی طمانینت اپنی جگہ، مگر ایک محسوس کن اداسی نے ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ نگین بیچاری اپنی پوزیشن بھول کر سب کو تسلیاں دیتی پھر رہی تھی۔ کل دیکھنا اس کی بدتیزی ہی اندر نہیں جائے گی۔ لائبہ نے زوہا کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھی تو اسے تسلی دی تھی۔ ہر خوشی اپنی جگہ، مگر جدائی کا درد بھی کم تکلیف دہ نہیں ہے۔ وہ پس مردہ سی ہو رہی تھی۔ پھر لڑکوں نے ہی سارا ماحول اور موڈ بدلنے کی صحیح کی تھی۔ چاند اور ابرار نے گٹار پر خوبصورت سے گانے اور دھنیں سنائی تھیں۔ تب انس بھی کچھ سنانے کو بے قرار ہوا۔ تمہیں بالکل بھی اجازت نہیں، کیونکہ تمہارے ساتھ ایک بہت بڑا المیہ ہو چکا ہے۔ اس پر پابندی آئی تھی۔ کیسا المیہ؟ وہ سمجھا نہیں۔ اب تم شادی شدہ ہو چکے ہو۔ وہ اطمینان سے بولا تو سب کے ساتھ نگین کو بھی ہنسی آ گئی تھی۔ انس نے بھی آرام سے کہا، میرے یار، اس المیہ نے میری صلاحیتوں کو اور بھی نکھار دیا ہے۔ تم نے سنا نہیں کہ عشق میں ناکامی کے بعد انسان اچھا شوہر نہ سہی، اچھا شاعر ضرور بن جاتا ہے۔ اچھا جی، ہم بھی تو سنیں۔ آپ کی نکلی ہوئی صلاحیت میں کیا نئے رنگ بھر گئے ہیں۔ چاند نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے ایک نظر زوہا کے ساتھ بیٹھی نگین پر ڈال کر بڑے انداز سے بولا، گل تیرا رنگ چرا لائے ہیں گلزاروں میں، جل رہا ہوں پھر بھری برساتوں کی فواروں میں، مجھ سے کترا کر نکل جا مگر اے جانے حیا، دل کی لو دیکھ رہا ہوں تیرے رخساروں میں۔ سنسر سنسر، عماد نے شور مچا دیا تھا۔ یہ اتنے پر محبت قسم کے شعر سنانے کو کس نے کہا ہے تمہیں؟ چاند نے اسے گھوڑا۔ یہ اس کی پرانی بیماری ہے۔ معید نے بڑے اطمینان سے گفتگو میں حصہ لیا۔ چلو معید، اب تمہاری باری ہے، نعمان نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ میرا شعبہ وکالت ہے، نہ کہ شاعری۔ نعمان بھائی، بعض لوگ چھپے رستم بھی ہوتے ہیں۔ زوہا نے در پردہ معید پر حملہ کیا تھا۔ وہ چونک کر اس کو دیکھنے لگا۔ چلو معید، آج قسم توڑ دو، سنا دو کچھ۔ احمد نے بھی اصرار کیا۔ چاہے کھری کھری سنا دو یا جو منہ میں آئے وہ سنا دو۔ عماد نے پھر سے لقمہ دیا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد اس نے اس بات میں سر ہلایا تو سب بہت اشتیاق کے ساتھ ہمہ تنگوش ہوئے۔ نہ شکایتیں، نہ گلہ کرے، کوئی ایسا شخص ہوا کرے جو میرے لیے ہی سجا کرے، جس کی زلف مجھ پر ہوا کرے۔ نہ شکایتیں، نہ گلہ کرے، کبھی روئے جائے وہ بے پناہ، کبھی بے تحاشا اداس ہو، کبھی جبکے دبے قدم میرے پیچھے آ کے ہنسا کرے۔ نہ شکایتیں، نہ گلے کرے، میری غربتیں، میری چاہتیں کوئی یاد رکھے قدم قدم۔ میں بڑے طویل سفر میں ہوں، میری واپسی کی دعا کرے۔ نہ شکایتیں، نہ گلے کرے۔ بہت پراعتماد اور دلکش لب و لہجہ تھا۔ معید نے پہلی مرتبہ ان سب کی ایسی محفل میں شرکت کی تھی اور وہ سب متاثر بھی ہوئے تھے۔ تالیاں بجا کر داد بھی دی گئی اور دھمکایا بھی گیا۔ میں بات کرتا ہوں بڑی امی سے، لڑکے نے اپنی آئیڈیل سوچ رکھی ہے۔ عماد نے اسے گھوڑا۔ میں نے نہیں، یہ سب شاعر نے کہا ہے۔ اس نے اطمینان سے تصحیح کی۔ شاعر نے کہا ہے، مگر تمہارے حسب حال۔ چاند نے لقمہ دیا۔ اب ایسی لڑکی ڈھونڈنی پڑے گی۔ احمد کو تشویش ہوئی تھی۔ تم لوگ بس فکروں میں ہی پڑے رہو گے، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ تمہیں ڈھونڈنے کی زحمت کرنے ہی نہ دیں۔ زوہا نے بظاہر بڑے عام سے انداز میں کہا، مگر معید نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے اسی انداز میں اس کی طرف دیکھا تو وہ نگین کی طرف متوجہ ہو گئی، مگر موقع پاتے ہی معید نے اسے تنبیہ کرنا لازمی خیال کیا تھا۔ وہ تائے جان کو دودھ کا گلاس پہنچا کر نکلی تو اس کے پیچھے ہی معید بھی اٹھا تھا۔ تمہیں میرے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے معاملے میں بولنے کا تم کو حق ہے تو پھر مجھے بھی کوئی نہیں روک سکتا، جتانے والے انداز میں کہا اور آگے بڑھ گئی، مگر وہ دیوار پر ہاتھ رکھ کر اسے روک گیا تھا۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ بھویں اچکا کر کہتے اس نے پوچھا تھا۔ دھمکی نہیں، جیسے کو تیسا، وہ اسے چڑھانے والے انداز میں کہتی جھک کر اس کے بازو سے نکل گئی تھی۔ وہ سر جھٹکتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں آتے ہی تھکن سے بے حال کپڑے بدلنے کی فکر میں تھی کہ انس اس کے پیچھے سے ہی ہینگ کیا ہوا لباس چیئر پر رکھتے اس کا ہاتھ تھامے اپنے سامنے بٹھا کر بولا، ابھی تو میری تم کو دیکھنے کی باری ہے، ورنہ تو 6000 کے میک اپ پر پانی پھر جائے گا۔ اس کی نظروں کے ارتکاز اور لہجے کی شرارت پر وہ کسمسائی تھی۔ میں بہت انیزی فیل کر رہی ہوں۔ اس کا اشارہ بھاری لہنگے اور زیورات کی طرف تھا، مگر وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر گیا تھا۔ ابھی نئی شادی ہے نا، ابھی تو یوں ہی سامنے بچھا کر دیکھوں گا تمہیں۔ نگین کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میں اس بارے میں نہیں کہہ رہی، یعنی اس سے متعلق تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ وہ شریر ہوا تھا۔ میں نے یہ بھی نہیں کہا۔
वो नर्वस होने लगी। अनस को उसकी घबराहट बहुत मजा दे रही थी। जरा नजर मिलाकर तो बात करो, अभी तक मैं तुम्हारी आंखों का रंग नहीं जान पाया हूँ। उसकी थोड़ी के नीचे हाथ रखकर चेहरा ऊंचा करते अनस ने कहा तो उसकी पलकें बोझल होने लगी। हुस्न और हया का संगम अपनी तमाम तर दिलकशी के साथ उसके सामने था। लहजा भर ही में वो अपनी सारी शौकी भूल गया था। उसकी बेखुदी को बेख्तियारी में बदलने पाकर वो अपनी बेतरतीब धड़कनें संभालती पीछे हटी थी। आपने आज मुझे घर भी जाने नहीं दिया। उसको खुद पर से तवज्जो हटाने के लिए वो शिकवा कर गई थी। मैंने अपने लिए थोड़ी तुम्हें रोका है, तुम्हारी शक्ल ही 12 बजाने लगी थी। मैंने सोचा कि तुम जाना नहीं जा रही इसलिए। वो मुकर गया था। उफ, नगीन को हंसी आ गई। इस वक्त आप किसी और को बोलने ही कब दे रहे थे? तुम वाकई जाना चाह रही थी? अनस ने उसे इतने एतमाद से पूछा जैसे यकीन हो कि वो फौरन नफी में जवाब दे देगी, मगर उसने मुस्कुराहट दबाते इस बात में सर हिला दिया था। जाहिर है इतनी जल्दी तो सब कुछ नहीं भुला दूंगी ना। और मुझे देखो, एक दुनिया भुला डाली है तुम्हारे पीछे। उसकी मांग में सजे खूबसूरत नाजुक टीके को बिछानी पर ठीक करते हुए धीमी आवाज में बोला तो नगीन ने अपने पूरे वजूद में सनसनाहट दौड़ती महसूस की थी। उसकी सजदा रिस पलकें और चेहरे की तमानियत उसके दिल का हाल अनस पर अच्छी तरह वाजे कर रही थी। तुम लाख छुपाओ चेहरे से एहसास हमारी चाहत का, दिल जब भी तुम्हारा धड़का है आवाज़ यहाँ तक आई है। उसका लहजा पुरतबिश और अंदाज जताने वाला था। ऐसा कुछ नहीं है, नगीन ने बमुश्किल कहा था। आपने यूं ही मुझे रोक लिया था। ओके, मान गया कि जनाब को हमारी परवाह नहीं, मगर दिल ने तुझे आदत ही बना डाला है जाना। तेरे बिना अब अपना गुजारा ही नहीं है। वो जज्बात से पुर अंदाज में बोला तो वो बेबसी से उसे देखने लगी। अनस ने उसी अंदाज में उसकी आंखों में झांकते कहा, अच्छी लग रही हो। अगर मैं शाहजहां होता तो शायद तुम्हारे लिए ताज महल बनवा देता। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। वो बेख्तियार हंस दी तो अनस ने उसकी गलाई थाम कर अपनी तरफ खींच लिया था। और पागल बनाना, उसकी बेख्तियारी पर नगीन को अपने हवास मुख्तल होते महसूस हुए थे। कितना मुश्किल है दुखों के भड़कते अलाव में होठों पर महकती हंसी सजाना, सुलगते दिल को सबर की महकती फुहार से तबक तबक कर सुलाना। कितना मुश्किल है। रूह को झुलसा देने वाली आग थी जो पल पल उसे अपनी लपेट में ले रही थी। वो जो अपने अपने आप को खुद को बेहिसी और सदमहरी के पर्दे में लपेट चुका था। तमाम खौल तख्ते महसूस हो रहे थे। उसकी खामोशी और संजीदगी किसी तौर पर भी नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं थी। इतना तो भाभी नहीं शर्मा रही थी जितना हमारा यार शर्मा रहा है। असद ने उसकी संजीदगी को लिए दिए अंदाज पर चोट असद ने उसकी संजीदगी और लिए दिए अंदाज पर चोट की थी। शादीशुदा होने के लिए मुदब्बिर होना ज़रूरी नहीं होता। वासिफ ने उसे पिचकारा। बिल्कुल, ये तो बेवकूफ़ों की भी हो जाती है। जैसे अगले साल अपने वासिफ की उसके झांपर ने ही उसे अगली अगली बात मुकम्मल ना करने दी थी। वो सब सबक को नौफल के कमरे में ले आई थी। ब्यूटीफुल, ये नौफल का कमरा है, जाले ने बेख्तियार सताइश से कहा था। तमाम कमरा खूबसूरत सी लाइटनिंग से जगमगा रहा था। दरवाजे से लेकर बिस्तर तक और फिर वसीओ अरीज बेड पर गुलाब की अनगिनत पत्तियां बिखरी हुई थीं। मगर कमरा अस खुद ही इतनी खूबसूरत और मुकम्मल डेकोरेशन लिए हुए था कि मजीद कुछ ज़रूरत ही नहीं थी। बहुत लकी हो तुम भी सबा कि तुम्हें नौफल जैसा शख्स मिला है, बहुत मुखलिस और मोहब्बत करने वाला। जाले ने तहे दिल से नौफल की तारीफ की थी। सबा पलके झुकाकर रह गई। और हम तो आखिर तक यही समझते रहे कि नौफल आपका नाम लेगा, अदीना ने अपने मखसूस काटदार लहजे में कहा था। मगर होठों पर सजी मुस्कुराहट नरमी का मजर थी। जाले महसूस होने वाले अंदाज में हंसती थी। इसी को तो लक कहते हैं, वरना यहाँ मैं भी हो सकती थी। सबा का दिल धक से रह गया। अपनी अपनी नज़र की बात है, नौफल से पूछें कि उसके लिए सबा क्या है, दर ने मुस्कुराते हुए कहा। और जाले ने ज़ोरों शोर से उसकी तायीद की थी। उससे ज़्यादा नौफल की बेकरारियों को और कौन जान सकता था। वाकई उन्होंने खुद से सबा के लिए हामी भरी थी और किसी भी लड़की के लिए पहले ही की पसंदीदगी की सनद रखना कोई आम बात नहीं। जाले ने कहा, एनीवे सबा, डोंट वरी अबाउट मी। नौफल को कम अज़ कम मुझसे तो कोई ख़तरा नहीं, जाले ने कहा था। वो सब मजाक कर रही थी, नौफल के हवाले से उसे छेड़ रही थी, मगर वो ठीक तरह से कुछ समझ नहीं पा रही थी। सबा खूब अच्छी तरह जानती है, आप ही से तो सबसे बड़ा खतरा है। इतना हुस्न देखकर तो बड़े बड़े दीवाने हो जाते हैं, अदीना ने मुस्कुरा कर कहा। मगर देख लो नौफल के करीब की नज़र कितनी कमज़ोर है। वो आ भरकर शरारत से बोली तो सबा ने उस पर एक निगाह डाली थी। शहद रंग बालों की नई कटिंग उसे बहुत सूट कर रही थी। जॉर्जेट का ब्लैक ट्राउज़र और शॉर्ट शर्ट उसके रूप को क़यामत खेज बना रही थी। शर्ट के गले और हाफ स्लीव पर ग्रे कलर की पट्टी बनी थी, जिस पर मोती और सितारों का नाजुक सा काम था। ऐसा ही नफीस काम ट्राउज़र के पांचों पर भी था। मैचिंग स्कार्फ लापरवाही से गले में डाले वो देखने वालों को
خیرہ کر رہی تھی۔ صبا کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ نوفل احمد کا دل پتھر کا تو نہ ہوگا، اس قدر شعلہ فشاں حسن کی تو آج ہی سلگا دینے کو کافی ہے۔ اس نے بے اختیار اپنے خدشات کی بے بنیاد ہونے کی دعا مانگی تھی۔ جانے رات کا کون سا پل تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ تھکن زدہ جسم اور اعصاب لیے بے بسی بیٹھی تھی۔ اس کی آمد کو محسوس کرتے ہی تمام حواس یکلخت بیدار ہو گئے تھے۔ وہ سیدھا اس کی طرف آنے کے بجائے شیروانی کے بٹن کھولتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ وہ اس کے طرز عمل پر الجھ سی گئی۔ ایک تو مستقل سر جھکا کر بیٹھنے کی تھکن، اوپر سے نوفل کا سرتا انداز اس کے اعصاب کی تھکن میں اضافہ کرنے لگا۔ وہ ڈریسنگ روم سے نکلا اور اپنی وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ اس کے مقابل تھا۔ صبا کی دھڑکنیں تھم گئی تھیں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ نظریں جھکائے دم سادے بیٹھی تھی۔ میں نکی سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اس سے بھی زیادہ اپنی ماما سے۔ نکی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا ماما کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو میں کسی طور برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بے حد سنجیدگی اور سرد مہری لیے ہوئے تھا۔ نکی کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانے اور ماما کو کبھی بھی دکھی نہ دیکھنے کی خاطر یہی مناسب سمجھا کہ یہ کراس میرج ہونی چاہیے۔ صبا کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ دوسرے لفظوں میں آپ میرے پاس نکی کی خوشیوں کی ضمانت ہیں، وہ بہت اطمینان سے کہہ رہا تھا، اور صبا کو لگ رہا تھا کہ ابھی اس کا دل بند ہو جائے گا۔ بدترین خدشات سچ ثابت ہو رہے تھے۔ اس کی نظروں میں ظال افریدی کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ مجھے شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، مگر اپنوں کی خوشی کی خاطر بہت کچھ کرنا پڑا۔ وہ بہت سباکی سے کہہ رہا تھا۔ صبا کی آنکھیں بھر آ گئی تھیں۔ وہ اپنے پیچھے اتنے چاہنے والے، محبت کرنے والے لوگ جس بے مہر اور سنگ دل شخص کی خاطر چھوڑ کر آئی تھی، وہ تو لفظوں کی سنگباری کر رہا تھا۔ نگین اس کی بےتابی اور بے قراری کے کتنے ہی قصے سنایا کرتی تھی۔ بے اختیار ہی وہ اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرنے لگی تھی۔ اگر وہ حقیقت تھی تو یہ سب کیا تھا؟ شاید خواب۔ اس کے حواس مختل ہونے لگے۔ یہ ماما نے کچھ، شاید آپ کا گفٹ ہے ان کی طرف سے۔ وہ ایک چھوٹا سا مخملی کیس اس کے سامنے رکھتے ہوئے اٹھ گیا تھا۔ یعنی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں تھا سوائے اپنے نام کے۔ وہ اسے کچھ بھی دینے کو تیار نہیں تھا۔ صبا کا جی چاہا چیخ اٹھے، اتنا روئے کہ سب کو اس کی اصلیت کی خبر ہو جائے۔ آپ ہی چاہیں تو کپڑے چینج کر کے سو جائیں، بہت رات ہو گئی ہے۔ اسے مشورہ دیتے ہوئے بستر پر سے پھول کی پتیاں ہٹا کر لیٹ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد پھر اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ واپس آ کر تمام لائٹس آف کر دیں اور بستر پر آ کر کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ اے خدا، اتنی کڑوی آزمائش! اس کے آنسو روانی سے بہنے لگے تھے۔ ذلت اور اہانت کا احساس اسے زمین میں گڑنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ شخص جس کی خاطر خود کو پوروں تک سجا کر کمرے میں بٹھایا، یوں منہ موڑے سو رہا تھا جیسے اس کی کوئی وکت ہی نہ ہو۔ تو یہ سب کیا تھا؟ وہ وارفتہ نگاہیں، پرشوق انداز۔ تو وہ سب ایک سازش کا حصہ ٹھہرا۔ وہ بمشکل اٹھ کر ڈریسنگ روم تک آئی تھی۔ سامنے لگے قدادم آئینے میں اپنا روپ دیکھ کر وہ خود بھی ٹھٹک گئی تھی۔ پھر وہیں اسٹول پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اتنی ناقدری! سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نوفل کے رویے سے کیا نتیجہ حاصل کرے۔ تمام رات اس نے آنکھوں میں کاٹ دی تھی۔ وہ جس کے لیے اس نے گزرے کئی دنوں میں پل پل نفرت محسوس کی تھی، اس قدر ماورائی روپ لیے اس کے لیے سے تجائی بیٹھی تھی کہ نوفل کو اپنے وجود میں خون دوڑتا محسوس ہونے لگا۔ وہ شدہ رہ گیا تھا۔ اتنے دنوں سے تو دل کی دھڑکن تک سنائی نہیں دی تھی، اور کہاں یہ بے ترتیبی، یوں جیسے دل سینے میں لگا دیا گیا ہو۔ مگر پھر بہت سی آوازیں اس کی سماعتوں میں سیسا انڈیلنے لگیں۔ سو اس نے بھی حساب چکتا کر دیا، بہت آرام سے اس پر اس کی حیثیت واضح کر دی تھی۔ مگر وہاں آنکھوں میں جلن اتر آئی، نیند نہیں اتری تھی۔ صبح کے قریب کہیں اس کی آنکھ لگی تو پھر آذر نے ہی اسے آ کر جگایا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ ویران آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتا رہا تو شرارت امیر تعصب کے ساتھ بولا، لگتا ہے ابھی تک تمہارے حواس قابو میں نہیں آئے۔ بھابھی کے حسن نے کافی زیادہ اثر اعصاب پر ڈالا ہے۔ وہ بے اختیار اٹھ بیٹھا تھا۔ گزری رات کے بہت سے پل آنکھوں میں آ سمائے تھے۔ اس نے بلا ارادہ کمرے میں نظر دوڑائی۔ جن کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ محترمہ نیچے ناشتے کی ٹیبل پر خالہ جان کے ساتھ موجود ہیں۔ وہ ہنسا تھا۔ تم صبح صبح کیوں میرے سر کھانے عام موجود ہوئے ہو؟ نوفل نے اسے گھوڑا انداز میں حد درجہ ناگواری چھپی تھی۔ ٹائم دیکھا ہوتا تو یوں نہ کہتے، وہ متاسفانہ انداز میں بولا تو نوفل بلا ارادہ وال کلاک کی طرف دیکھنے لگا۔ سوئیوں کو 10:30 بجاتے دیکھ کر وہ خفیف سا ہو گیا۔ ہمیشہ سے وہ سار خیزی کا عادی رہا تھا، اس لیے اپنی یہ بے اعتدالی اسے خود بھی پسند نہیں آئی تھی۔ تمہیں چاہیے تھا کہ بھابھی کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر پہنچتے، آذر اسے گھرک رہا تھا۔ اچھا اب تم میرا دماغ مت کھاؤ، تم جاؤ، میں شاور لے کر آ رہا ہوں، وہ کسل مندی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہ ہو، تو اب یوں غرور دکھایا جائے گا؟ آذر نے بھویں اچکائی، پھر آپ ہرتے بولا، ہاں جی، حق بنتا ہے آپ کا۔ گیٹ آؤٹ۔ نوفل نے کسی قسم کی چھوٹ کا مظاہرہ نہیں کیا تو وہ بھی متاسفانہ اسے دیکھتا چلا گیا تھا۔
صبا کی یہ خود اعتمادی اس کے لیے بہت غیر متوقع اور حیران کن تھی۔ وہ تو اس سے بہت کچھ توقع کر رہا تھا کہ وہ روئے گی، اپنا قصور پوچھے گی اور ہو سکتا ہے کہ چراغ پا ہو ہی اٹھتی، مگر اتنے آرام سے جا کر گھر والوں میں جا بیٹھی جیسے گزری رات اس کے دامن کو جگنوں اور ستاروں سے بھر دیا گیا ہو۔ شاور لینے کے باوجود وہ خود کو تر و تازہ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اسے اپنے انداز میں ایک کچاؤ اچھی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ ایک ناپسندیدہ زندگی اس پر مسلط ہو گئی تھی، جسے جینا خوشی نہیں بلکہ ایک مجبوری تھی۔ وہ تیار ہو کر نیچے پہنچا تو صالح بیگم کے ساتھ مدھم آواز میں محو گفتگو تھی۔ ٹیبل مہمانوں سے بھری ہوئی تھی، سو وہ ہونٹوں پر نمائشی مسکراہٹ لیے سب کو سلام کرتا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ خوشگوار ماحول میں ہلکا پھلکا ناشتہ کیا گیا تھا۔ صبا نے صرف چائے کا کپ لیا تھا۔ صالح بیگم نے محبت سے اسے ٹوک دیا، ولیمے کا فنکشن تو شام کو ہوگا، تب تک خالی پیٹ رہو گی کیا؟ ابھی دل نہیں کر رہا، میں بعد میں کچھ کھا لوں گی، اس نے آہستگی سے کہا۔ نوفل سامنے بیٹھا سلگ کر رہ گیا۔ صبا کی معصومیت اور سادگی اسے اب ایک ڈھونگ محسوس ہو رہی تھی۔ دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کی ادائیں۔ اس نے گرم چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ ادینہ کی ہدایت کے مطابق زرینہ بیگم تمام ماحول پر ایک نظر ڈال کر واپس لوٹی تھیں۔ نوفل کا کہیں پتہ نہیں، صبا اکیلی ہی آ کر سب میں بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا تو وہ جو شکستہ دل تھی ابھی تک بستر پر لیٹی تھی اٹھ بیٹھی۔ ایسی بے ترتیبی نوفل کی عادت کا حصہ تو نہیں تھی، پھر کہاں کوئی چوک ہو رہی تھی۔ نوفل کہاں ہے؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ سو رہا ہے، اور صبا بی بی خود ہی ناشتے کی ٹیبل پر پہنچ گئی ہیں۔ ادینہ کے ہونٹوں پر لطف سے مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میرے خیال میں مجھے خود جا کر دیکھنا چاہیے کہ صبا بی بی کے چہرے پر خوشیوں کے کتنے گلاب کھلے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی تو زرینہ بیگم سر ہلا کر واپس پلٹ گئیں۔ ادینہ گنگناتے ہوئے اپنے لیے اچھا سا جوڑا منتخب کر کے واش روم میں گھس گئی تھی۔ اسے اپنی کامیابی کا بہت پختہ یقین تھا، تو اب وہ جلد از جلد وہاں جا کر تمام تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہی تھی۔ صبا کے لیے نوفل کا انداز بہت شاکنگ سا تھا۔ وہ کیا کروں اور کیا نہ کروں والی سچویشن کا شکار تھی۔ کیا یہ سب اس سازش میں شریک ہیں؟ اس نے صالح بیگم کا چہرہ کریدنے کی کوشش کی تھی، مگر وہاں اصلی شفقت اور محسوس کن محبت کی چھاپ پا کر وہ کچھ جاننے سمجھنے میں ناکام ہو گئی تھی۔ اس کا دل اس قدر گھبرایا کہ وہ سوچے سمجھے بنا آ کر ان سب میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ کمرہ جسے وہ ڈریم لینڈ ہی سمجھی تھی، اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس کے خوابوں کا جزیرہ نہیں تھا۔ وہاں کسی اور کے خواب پلتے تھے، کسی اور کی یادیں بستی تھیں، وہاں کی ہر شے میں کسی اور کی محبت کا ڈیرا تھا، حتیٰ کہ نوفل احمد میں بھی۔ وہ سب صبا کے ساتھ بہت محبت اور احترام سے بات کر رہے تھے۔ اپنائیت کا احساس ہی ایسا تھا، مگر اسے سب کی باتیں، سب کی نگاہیں اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہو رہی تھیں، حالانکہ اس کے اپنے چہرے پر حتی الامکان بشاشت طاری کرنے کی کوشش کی تھی کہ کوئی اس کی بربادی نہ جان سکے، اس کے دکھ کی پڑتال نہ کر لے۔ اور پھر وہ سامنے آ بیٹھا جس نے چند لمحوں میں اس کی گزشتہ زندگی کا سارا مان چکنا چور کر دیا تھا، اور اس کا سامنا کس قدر ذلت آمیز تھا یہ صبا کو ہی معلوم تھا۔ بےحد پراعتماد اور پرسکون انداز میں سب کے ساتھ ہنستا باتیں کرتا یہ شخص کس قدر مکار ذہنیت رکھتا تھا، یہ تو کوئی صبا سے پوچھتا۔ بھابھی تو کچھ بات ہی نہیں کر رہی، کیا یہ نوفل کا آرڈر ہے؟ آزا نے شرارتی انداز میں کہا تو وہ گڑبڑا گئی۔ اب پہلے دن کی دلہن تم لوگوں کی مسخریوں کا کیا مقابلہ کرے، اسے تنگ مت کرنا۔ خالہ نے اپنے بیٹے کو سرزنش کی تھی۔ انہیں تنگ کرنے کا پرمٹ صرف نوفل کے پاس ہے، اسد نے اطمینان سے کہا تو ایک کہکا پڑا تھا۔ وہ بمشکل آنسو پیتی سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ سدرا اور زارا اسے بیوٹی پارلر سے تیار کروا کر لائی تھیں۔ اس کی نگاہیں صرف اور صرف اپنے پیاروں کی دید کی منتظر تھیں۔ انہوں نے ہمیشہ اس کی ہاتھ کے چھالے کی طرح حفاظت کی تھی۔ اس کے آنسو ہر رکاوٹ کو توڑ ڈالنے کی کوشش میں تھے۔ حلق میں مکی چیخیں کسی کو اپنا درد سنانے کے لیے بےتاب ہو رہی تھیں۔ تھوڑا سا ریسٹ کر لو، یوں ہی تکیے سے ٹیک لگا کر، ابھی فنکشن میں تھوڑی دیر ہے، پھر سارا وقت یوں ہی بیٹھنے میں ہی نکل جائے گا، سدرا نے بہت محبت سے کہا۔ وہ متشکرانہ نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس وقت یوں بھی دل تنہائی چاہ رہا تھا۔ کھٹکے کی آواز پر اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ میں تنہائی میں مخل تو نہیں ہوئی؟ ادینہ مسکراتے معذرت خواہانہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ صبا کو اتنا بھی وقت نہیں ملا کہ اپنے چہرے پر پہلے شکست و ریخ کے نشان مٹا ڈالتی۔ ارے کیا بات ہے صبا، تم رو رہی ہو؟ وہ تیزی سے کہتی آگے بڑھ گئی تھی۔ در حقیقت وہ صبا کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر گھیرنا چاہتی تھی۔ نہیں، یوں ہی بس، اس نے زرد پڑتی رنگت کو مسکراہٹ کے پردے میں چھپانا چاہا تھا۔ ادینہ نے اس کے پاس بیٹھتے گہری سانس بھری اور ہمدردانہ انداز میں بولی، مجھے پہلے ہی سے اندازہ تھا کہ نوفل اس پروپوزل پر زور کیوں دے رہا ہے، تو آپ نے آنٹی سے کیوں نہیں کہا؟
وہ بے اختیار پوچھ گئی تھی۔ گویا ادینہ نے جو اندازہ لگایا تھا اس پر حقیقت کی مہر لگا دی۔ ادینہ کا دل سینے میں دھماکے ڈالنے لگا تھا۔ میں کیا اور میری اوقات کیا؟ اس گھر میں رہنے تک کا اختیار تو ہمارے پاس ہے نہیں، جا کے اتنے بڑے معاملے میں رائے دینا۔ وہ بڑے دکھی انداز میں کہہ رہی تھی، جبکہ دل تو کہکے لگانے کو چاہ رہا تھا۔ جذبات کی رو گزر گئی تو صبا کو یہ خلق پریشانی نے آ گھیرا۔ یہ مسئلہ ادینہ سے تو کسی طور بھی شیئر کرنے والا نہیں تھا۔ یہ کیا کر بیٹھی تھی وہ؟ کیسا بیہیویئر تھا نوفل کا؟ ادینہ نے اس کی آنکھوں میں اترے سرخی اور ستے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے ہمدردانہ انداز میں پوچھا۔ صبا نے تیزی سے خود کو سنبھالا اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، بیہیویئر تو ٹھیک تھا مگر بہت سرد اور سنجیدہ تھا۔ میں ایسے رویوں کی عادی نہیں ہوں۔ اس کی بات سن کر ادینہ کو جھٹکا سا لگا۔ اس نے بے اختیار صبا پر نگاہ ڈالی۔ تو کیا یہ نوفل کو پا چکی ہے؟ اتنی خوبصورت ہو تم صبا، پھر بھی نوفل۔ ادینہ نے اپنے نئے مہرے کو بہت ہوشیاری سے آگے بڑھانا چاہا، مگر صبا نے آنسو پی کر مسکراتے اس کی بات کاٹ دی۔ یہی بات تو انہوں نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہی، صرف ایک دوسرے کو پا لینا ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ حسین وعدے، ہوئے طراف، مچلتے دل کے ٹھہراؤ کے لیے یہ سب بھی تو ضروری ہوتا ہے نا۔ ادینہ نے حد درجہ بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ اس قدر بوتا نکلا نوفل، حسن کی مار نہیں سہ پایا؟ اب اتنی جلدی تو وہ پہلی محبت نہیں بھول سکتا نا، مگر مجھے یقین ہے کہ تم اسے حاصل کر ہی لوگی۔ اب کی بار ادینہ نے کھلا وار کیا تھا۔ اور حاصل کرنا کسے کہتے ہیں؟ ہم دونوں ایک دوسرے کے شریک زندگی بن چکے ہیں، اور دل کا کیا ہے؟ 90% عورتوں کا تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ شوہروں کے دل میں کیا ہے۔ صبا اپنا ضبط آزما رہی تھی۔ اسے محسوس ہو چکا تھا کہ بات اپنے تک رہے تو ٹھیک، ورنہ کھلے عام شکست تسلیم کرنا بہت ذلت آمیز بات تھی۔ پھر بھی نوفل کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میرے ہو چکے ہیں، اور ابھی تو شروعات ہے۔ دل لگی کے اوقات دل کی لگی بھی تو بن جاتی ہے۔ اس نے پلکیں جھکا کر دل پر بہت جبر کرتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو ادینہ اس کے پل پر بدلتے روپ پر حیران ہو گئی تھی۔ کوشش کر دیکھو صبا، ورنہ ظال افریدی کا شعلہ فشاں حسن تو تم دیکھ ہی چکی ہو۔ وہ بددل ہو کر اٹھی تھی۔ ساری بات قسمت کی ہوتی ہے۔ حسن کام آتا تو آج میری جگہ ظالے ہوتی یہاں۔ واقعی ساری بات قسمت کی ہوتی ہے، اور خوش قسمتی شوہر کے دل میں رہنے سے ثابت ہوتی ہے، فقط کاغذ کے ایک پرزے پر اکٹھے رہنے سے نہیں۔ ادینہ نے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ صبا نے اس کے چہرے کو جانچنے کی، اس کے تاثرات کو کریدنے کی کوشش کر ڈالی۔ اسے ایک دم سے ادینہ پر بھروسہ کر لینا بھی ٹھیک نہیں لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے کیے پر بہت سے جھوٹ کے پردے ڈال گئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ادینہ کو اس کے کہے ایک بھی لفظ پر اعتبار نہیں آ رہا تھا، پھر بھی وہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اسے وش کرتی چلی گئی تھی۔ او گاڈ! صبا اپنے روم روم میں تھکن کو ڈیرے ڈالتے محسوس کرنے لگی۔ اس نے اس قدر خالص اور سادہ زندگی گزاری تھی کہ اب یہ بناوٹ جان کا عذاب معلوم ہو رہی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ نئی زندگی کی شروعات کرتے ہی قدم قدم پر جھوٹ کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اسے خود بھی حیرانگی ہو رہی تھی۔ کتنی بہادر ہو گئی تھی وہ، اور اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید رات ہی کو اپنے گھر والوں کو فون کر کے کوئی چھوٹی موٹی قیامت مچا چکی ہوتی۔ اب کیا کرنا ہے مجھے؟ اس نے دکھی دماغ کو سکون دینے کی خاطر آنکھیں بند کر کے تکیے پر سر ٹکا دیا۔ انس بھائی، کیا میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ میں ان کی زندگی بھی برباد کر دوں؟ انس کا ہنستا اور پرسکون چہرہ اس کی آنکھوں میں گھوم گیا، اور نگین کا شرمیلا سا روپ، کس قدر خوبصورت اور مکمل دکھائی دے رہے تھے وہ دونوں۔ اور کیا وہ انس کی محبت اور نگین کی دیوانگی سے واقف نہ تھی؟ وہ ایسا ہی تھا، ہر کسی کے لیے جذباتی۔ اور نوفل احمد، نہ چاہتے ہوئے ہر مشرقی لڑکی کی طرح تمہیں اپنے دل میں ایک بہت خاص جگہ دے ڈالی تھی، فطری طور پر ہی صحیح مگر بہت کچھ چھوڑ ڈالا تھا، اور تم تو کاغذی رشتے کا بھی مان نہیں رکھ پائی۔ کمرے میں داخل ہوتا نوفل بے اختیار ٹھٹک گیا تھا۔ پستری کلر کے خوبصورت لہنگے میں ملبوس، میک اپ اور زیورات سے آراستہ، وہ مجسمہ حسن بنی ہوئی تھی۔ آنکھیں بند کیے بے خبر وہ جانے کیا سوچ رہی تھی، یا شاید سو رہی تھی۔ اس کی بند پلکوں کے پیچھے موجود وجود کا خیال آتے ہی نوفل نے لب بھینچے تھے۔ اس نے اپنا موبائل اور کی چین بستر پر پڑھی تو وہ ہڑبڑا کر آنکھیں کھول بیٹھی تھی۔ شاید لاشعوری طور پر نوفل اس کے خیالات کو منتشر کرنا چاہ رہا تھا۔ کیا ابھی بھی اس ڈھونگ کی ضرورت باقی ہے؟ بستر پر بیٹھ کر جوتے اتارتے ہوئے وہ استہزائی انداز میں کہتا، یقیناً اس کے بناؤ سنگھار کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ شدید دکھ اور بے یقینی کا شکار ہونے کے باوجود صبا کو غصے کی تیز لہر نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جہاں قدم قدم پر ڈراموں سے واسطہ پڑتا ہو، وہاں یہ ڈھونگ رچانا ہی پڑتا ہے۔ اس کا تلخی سے بھرپور جواب نوفل کو پورے کا پورا اس کی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ چہرے پر ناگواری اور آنکھوں میں خفگی کا تاثر لیے وہ واقعی غصے میں لگ رہی تھی۔ نوفل کے دل میں طمانینت بھرنے لگی۔ میرے دل نے پہلی ہی نگاہ میں تمہاری طلب کی تھی۔ یہ حقیقت گوہر آبدار کی مانند ہے جو میں کبھی تمہارے ہاتھوں لگنے نہیں دوں گا۔ مجھے دھوکے میں رکھ کر تم نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہو، مگر میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔
اس کی نگاہ کے ارتکاز نے صبا کو کنفیوز کر دیا تھا۔ اس کی پلکوں کا لرز کر جھکنا ہی نوفل کو چونکانے کا سبب بنا گیا تھا۔ ویری گڈ، یعنی آپ کو زیادہ ڈکٹیٹ کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عقل مند ہیں آپ، آگے کا لائے عمل خود طے کر سکتی ہیں۔ وہ بہت پرسکون انداز میں کہہ رہا تھا۔ صبا کا دل بھر آیا۔ یہ اس کا شریک سفر تھا، زندگی بھر کے سفر کا شریک۔ یہ کیسا سفر شروع ہوا تھا کہ وہ پہلے ہی گام پر تھکن سے چور ہو گئی تھی، اور یہ کیسا شریک سفر تھا، بے مروت، قدردہ، دھوکے باز۔ مجھے کسی بھی قسم کا لائے عمل تیار کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی میں قدر مشروط قسم کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اوکے، ایز یو وش۔ وہ بلا کا پرسکون تھا، اپنی خوشنما آنکھوں کو خفیف سی جنبش دے کر اطمینان سے بولا۔ آپ جو چاہے فیصلہ کر سکتی ہیں، مگر یہ بھی طے ہے کہ اپنے ہر فیصلے کا ریزن آپ ہی پیش کریں گی۔ مجھے اپنے کندھے پر بندوق رکھنے کا کوئی شوق نہیں۔ صبا دکھ اور تعصب کا شکار اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ کو اتنی لمبی گیم کھیلنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہم یوں ہی نگین کو بہت خوش رکھتے، خواہ اتنی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی تو وہ اپنی رسٹ واچ کھول کر موبائل کے پاس رکھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا کریں صبا بی بی، بہت سے کام انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑتے ہیں۔ وارڈروب کھول کر اپنے کپڑے نکالنے لگا جو اس کی آج کی تقریب میں زیب تن کرنے تھے۔ اس کے جواب نے صبا کو ادموا سا کر دیا۔ کتنے آرام سے وہ اسے اپنی چال کا شکار بنا گیا تھا، اور تو اور بچ نکلنے کی کوئی راہ بھی نہیں چھوڑی تھی۔ کتنے آرام سے اس نے جتا دیا تھا کہ انتہائی فیصلہ کرنے کی صورت میں گھر والوں کو جواب دے وہی ہوگی۔ یکلخت ہی اسے طے آنے لگا۔ جب وہ اسے کوئی اہمیت، کوئی حق دینے کو تیار نہیں تھا تو کیوں اس کی بدنیتی پر پردہ ڈالتی؟ یہ سب آپ کی مجبوری ہوگا، میری نہیں، اور نہ ہی میں آپ کی اس مجبوری کو نبھانے کی قائل ہوں۔ اس نے چٹک کر کہا تو وہ ہینگ کیا گیا ڈسٹ کلر کا سوٹ ہاتھ میں تھامے پورا اس کی طرف گھوم گیا تھا۔ کیا کہیں گی سب سے؟ وہی جو آپ رات مجھے کہہ چکے ہیں، اس کا جواب دینے لگا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اتنے اچھے طریقے سے تو ہم نے نئی زندگی شروع کی۔ حیران ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ صبا شدت رہ گئی۔ ہینگر پر سے کپڑے اتارتے اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ میں سب کے سامنے بھی یہی کہوں گا، اس لیے ایک بار پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ کرتے وقت اس بات کو مد نظر رکھیے گا کہ اس فیصلے کا ریزن بھی آپ ہی دیں گی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں نظر انداز کرتے ہوئے اسی انداز میں کہا۔ زہروں پر مت جائیں صبا بی بی، ان سے بڑے دھوکے باز دنیا میں کوئی نہیں۔ عام حالات میں تو شاید حیا کے مارے وہ اس سے کبھی دو لفظی گفتگو بھی نہ کر پاتی، مگر وہ قدرے بے یقینی اور صدمے کی گرفت میں تھی کہ حد نہیں۔ تمام شرم و حیا، تمام جھجک اور گھبراہٹ کہیں دور جا سوئی تھی، سو اپنے دلناپے کا خیال تک نہیں آیا تھا۔ یہاں تو زندگی داؤ پر لگنے جا رہی تھی، باقی کسی احساس کی طرف دھیان دینے کا تو اسے خیال ہی نہیں تھا۔ مگر یہ مشروع زندگی نہیں چاہتی۔ میں اپنی زندگی گزارنے کا حق آپ کو کس ناطے سے دوں گی؟ وہ بہت تلخی سے کہہ رہی تھی۔ دکھ کے مارے بات کرنا مشکل تھی، آنکھوں کی جلن حد سے سوا تھی، مگر سامنے کھڑا شخص بھی تو انتہا کا سنگ دل تھا۔ وہ روتی بھی تو شاید اس کے لیے حض اٹھانے کا سامان ہوتا، اور یوں بھی ساری رات وقفے سے وہ یہی کام تو کر رہی تھی۔ مت بھولیں کہ اب ہمارے درمیان ایک کاغذی رشتہ بھی ہے، اسے یاد دہانی کروا رہا تھا۔ صبا کا جی چاہا کہ وہ چیخ اٹھے۔ کاغذی رشتہ؟ کسی نے اپنے جگر کا ٹکڑا اس کے حوالے کر دیا اور اسے فقط کاغذی کارروائی گردان رہا تھا؟ اگر یہی آپ کے خیالات ہیں تو پھر میری زندگی عذاب میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ آپ باقی سب پر بھی اپنی لاجک واضح کریں۔ بٹ وائی؟ وہ شانوں کو ہلکی سی جنبش سے اچکا کر استجابی انداز میں بولا۔ میں نے اپنی مرضی سے فیصلہ کیا ہے، بہت سوچ سمجھ کر، اپنی بہن کا مستقبل محفوظ کیا ہے۔ میں کیوں سب کو بتاتا پھروں؟ مگر میں ضرور بتاؤں گی۔ وہ مشتعل ہو اٹھی تھی۔ لہجہ بھر اسے دیکھنے کے بعد وہ یوں ہنسا جیسے اس نے بہت بیوقوفانہ بات کہہ دی ہو، پھر آرام سے بولا۔ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، مگر ثبوت بھی آپ کو ہی فراہم کرنا ہوگا۔ میں گواہی نہیں دوں گا اپنے لفظوں کی۔ آپ اپنے کہے سے مکر نہیں سکتے۔ میں مکر جاؤں گا صبا میر، اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ قدرے اونچی آواز میں بولا۔ وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ بہرحال آپ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں، میری طرف سے آپ پر کوئی دباؤ نہیں۔ مجھے انفارم کیے بغیر بھی آپ جو چاہیں کسی سے کہہ سکتی ہیں۔ وہ کہتا اپنے کپڑے لیے ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ وہ سنگی مجسمے کی طرح ساکت بیٹھی تھی، بدن میں جیسے جان باقی نہ رہی تھی۔ اس کے پر کاٹ کر پنجرے کا دروازہ کھولتے فراخ دلی سے وہ اسے رہائی کا اذن دے گیا تھا۔ وہ اس قدر شدید دکھ کے حصار میں تھی کہ اسے رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ موبائل کی بیل نے اس کی جامع سکوت کو مجروح کر دیا تھا۔ صبا نے خالی نظروں سے سامنے پڑے موبائل کو دیکھا تھا، جس کی روشن اسکرین پر ظال آفریدی کا نام چمکا رہا تھا۔ اس کے دل کو ایک دھکا سا لگا تھا۔ بے اختیار اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا اور آف کر کے ڈال دیا تھا۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ نوفل کمرے میں ہے، دروازہ کھلا چھوڑ رکھا ہے۔
ड्रेसिंگ रूम کے بند دروازے پر نظر ڈالتے اس نے شرارت سے سرگوشی کی تھی۔ وہ ڈھنگ سے شرما بھی نہ سکی۔ ایسا رشتہ ہی کہاں بندہ تھا جو وہ نازک احساسات کو محسوس کر پاتی۔ اس کے سر جھکا لینے کو سدرا اس کا حیا کا انداز ہی سمجھتی رہی۔ تم کیا پٹیاں پڑھا رہی ہو میری مسز کو؟ وہ شرٹ کی کفلنگز بند کرتا باہر نکلا۔ جس کا تم جیسا شوہر ہو اسے تو واقعی پٹیاں پڑھانی چاہیے، سدرا نے کہا۔ میں تمہاری اس کمنٹ پر سخت احتجاج کرتا ہوں۔ مجھ جیسے سے کیا مراد ہے تمہاری؟ اپنی محسوس پر اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ایسا شوہر جس کے ہر وقت جوڑی ہو جانے کا ڈر ہو، وہ تم جیسا ہی ہوتا ہے۔ سدرا نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی تھی۔ اس کی یہ خالہ زاد ان سے کافی کلوز تھی، اس لیے ہنسی مذاق معمول کا حصہ تھا۔ ڈونٹ ٹیل می، وہ اس کی بات کو انجوائے کرتے ہوئے موبائل اٹھا کر چیک کرنے لگا۔ بیل کی آواز اس نے تو سنی تھی، صبا نے سوچا تھا۔ بیل کی آواز اس نے بھی تو سنی ہوگی، صبا نے سوچا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ بڑبڑاتے موبائل آن کر کے سی لائی پر مس ہونے والی کالز کو چیک کرنے لگا۔ اس کے موبائل پر ضرور چیک رکھنا صبا، سدرا نے پھر سے شرارت کی۔ خدا کا خوف کرو سدرا، ابھی تو ایک ہی روز ہوا ہے ہماری شادی کو، یہ تو پتہ نہیں پہلے ہی مجھ پر اعتبار کر رہی ہیں یا نہیں، تم جلتی پر تیل چھڑک رہی ہو۔ وہ بات کرنے کے دوران یقیناً زالے کو کال بیک کر رہا تھا۔ ہیلو زالے، سوری یار، میں کال ریسیو نہیں کر پایا۔ کیا بات ہے؟ وہ بات کرتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ صبا، کیا بات ہے؟ بہت سست لگ رہی ہو۔ سدرا کو اس کی خاموشی اور غائب دماغی پر تشویش ہوئی تھی۔ کہیں تم میری بکواس پر تو پریشان نہیں ہو رہی؟ ڈونٹ وری یار، ہمارا مذاق تو چلتا رہتا ہے۔ نوفل بہت سویٹ بندہ ہے، بہت لونگ اینڈ کیئرنگ۔ جو ایک بار اس کے حلقہ احباب میں آ گیا سمجھ لو اس کی محبت کا قیدی بن گیا۔ وہ اسے بہت پیار سے سمجھا رہی تھی، دلاسا دے رہی تھی۔ مجبوراً صبا کو ہونٹوں پر مسکراہٹ لانی پڑی۔ چلو بھائی، ماما کا سخت آرڈر ہے کہ اب نیچے آ جائیں۔ وہ بولتا ہوا اندر آیا تو سدرا نے ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا تھا۔ مووی میکر اور کیمرہ مین کہاں ہیں؟ سدرا نے پوچھا تھا۔ وہ ڈاؤن سٹیئرز ہیں، ابھی نیچے جاتے ہی مووی بنائیں گے، کہتے ہوئے ٹائی کی نوٹ لگا کر اس نے کوٹ پہنا۔ تو پھر میں چلتی ہوں، آپ جناب اپنی مسز کے ساتھ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے فلمی سا سین بنوائیے گا، سدرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی وقت آذر کے ہمراہ باقی سبھی دندناتے کمرے میں چلے آئے۔ چل بھی پڑو یار، باہر مووی میکر سوکھ رہا ہے تمہارے انتظار میں۔ اسد نے اسے دیر ہونے کا یاد دلایا تھا۔ جلدی کرو، بھابھی کے گھر والے آ چکے ہیں اور تم دونوں کا بے صبری سے انتظار ہو رہا ہے، اس نے کہا تو صبا کو لگا جیسے رگوں میں منجمد خون پگھل کر پورے وجود میں دوڑ اٹھا ہو۔ خود سے ایک جان پیدا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے پیارے آ چکے تھے، اس کی خوشیوں کے ہنڈولوں میں جھولنے والے، غموں کی تمازت سے بچانے والے۔ تائی جان کے سینے سے لگ کر وہ دنیا کے غموں سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ ہاں، ابھی بہت سے لوگ ہیں مجھے چاہنے والے نوفل احمد، میں تمہیں اس گھنونے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے بے حد تلخی سے سوچا۔ خدا کرے کہ تم ہمیشہ میرے بھائی کے ساتھ خوش رہو، ان کی زندگی کو بھی خوشیوں سے بھر دو۔ نگین کی محبت بے ساختگی میں اسے کہیں بھی کوئی بناوٹ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ انس کھڑا تھا، فریش اور بہت خوش و خرم۔ صبا کی نظر دھندلانے لگی۔ انس نے اس کی سبھی پیشانی چوم لی تھی۔ اس کا ہر غم، ہر درد دل میں گھٹنے لگا تھا۔ کیا کروں؟ بجھا دوں ان آنکھوں کی جوت کو، اجاڑ دوں ان کی بھی ہنسی۔ ان کے سامنے مطمئن اور پرسکون سے انس اور نگین تھے۔ وہ بہت غائب دماغی کے ساتھ سب سے مل رہی تھی۔ یا اللہ، کوئی تو روزن کھلے، کہیں سے تو راہ دکھانے والا جگنو ہاتھ لگے۔ وہ اس کے ساتھ آ بیٹھا تھا۔ مووی اور تصاویر بن رہی تھی۔ وہ بہت پر اعتماد اور دوستانہ انداز میں اس کی کزنز کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ اتنا کچھ سہ کر بھی میرا ضبط قائم ہے؟ اس نے سر جھکا کر اپنی الجھی بکھری سوچوں کو ایک نقطے پر مرتکز کرنا چاہا تو مووی میکر کی فرمائش پر کسی نے پھر سے اس کا چہرہ اوپر کر دیا تھا۔ اس کی بھٹکتی نگاہ سامنے بیٹھے گھر والوں پر جا رکی تھی۔ ہنستے مسکراتے چہرے۔ یہ ہنسی مسکراہٹ صرف میری خوشی کی مرہون منت ہے، اور اگر ابھی میں اپنی نوحہ سنانا شروع کروں تو… اس کا دل تھم سا گیا تھا۔ تو ابو کیا کریں گے؟ چچا جان، امی اور انس میرا یہ بہت جذباتی سا بھائی جانے کیا کر ڈالے، اور نگین، اس بیچارے کا تو قصور ہے ہی نہیں، مگر میرا بھی کیا قصور تھا؟ لیکن میری زندگی اور ان سب کی زندگیاں ابھی صرف وہ تنہا اس الاؤ میں جل رہی تھی، اور اگر ان سب کو بھی حقیقت کی خبر ہو جاتی تو جل کر سب کچھ جل کر خاک ہو جانا تھا۔ تو کیا ان ساری زندگیوں کو خارزار پر گھسیٹنے سے بہتر نہیں کہ صرف میری زندگی ہی جلے؟ انہیں کہیں کوئی بات کریں، مسکرائیں۔ اس کی سوچوں کے تنے ہوئے تار یک لگ ڈھیلے ہوئے تھے۔ مووی میکر اس کی سپاٹ تاثرات سے الجھن محسوس کر رہا تھا۔ وہ نوفل سے کہہ رہا تھا، کیا بات ہے ہمارے یار کی، یہ ہوتا ہے اصل روپ، ورنہ خواتین کی بولتی کون بند کروا سکتا ہے؟ آذر نے شریر لہجے میں کہا تو وہ سب ہنسنے لگے۔
جی نہیں، پہلی بار ہم سے دور ہوئی ہے اس لیے اداس ہے، ورنہ ہماری صبا کی صرف باتیں ہی نہیں بلکہ مسکراہٹ بھی بہت پیاری ہے۔ زوہا نے جھک کر مسکراتے کہا اور صبا کو دیکھا تو شدید بے بسی کے حصار میں گرتے ہوئے اس نے مسکرانے کی کوشش کر ڈالی تھی، مگر اس مسکراہٹ میں بہت پھیکا پن تھا کیونکہ اسے بناوٹ نہیں آتی تھی، خالص جذبات اور احساسات سے گندی لڑکی تھی۔ مگر یہ بات نوفل احمد نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی جذباتیت اور انا کے حصار میں گرا کیسا کھیل کھیل رہا تھا۔ باقی اگلی قسط میں۔